ज़कात जिन मकासद के हासिल करने का है, इनसे जो मकासद हासिल किए जा सकते हैं वो 3 तरह के। इन 3 मकासद में सबसे पहला मकसद है कि इंसान का दिल माल की मोहब्बत में गिरफ्तार ना हो। ज़कात को अल्लाह की राह में खर्च करने में अव्वलीन चीज़ यही है कि इंसान अपने आप को पाक करे, अपने माल को पाक करे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा तुनफिकून इल्ला इब्तिगा वजहिल्लाह, तुम अपनी दौलत सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए ही उसकी राह में खर्च करो। हमारे दिलों से माल की मोहब्बत निकलने के लिए, अल्लाह की रज़ा, उसकी मोहब्बत को हासिल करने की तलब गालिब हो तो जो कुछ माल खर्च करेंगे, हमारा मतमे नज़र ये होगा, ये माल जो कुछ खर्च हो रहा है इसके ज़रिए मालिक मुझसे राज़ी हो, तो ये माल का खर्च करना हमारे दिलों में तंगी महसूस कराएगा। न जिस पर खर्च करते हैं उन पर हम एहसान जताएंगे, न हमारे लिए कोई और ख़राबी माल को खर्च करने में हमारे अंदर आएगी। दूसरा मकसद ये है कि माल को, ज़कात को जो अल्लाह ताला ने मकसद को पूरा करना है वो ये कि माशरे के नादार लोगों की ज़रूरत को पूरा करना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वातल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब, और अपने मालों को अल्लाह की मोहब्बत में खर्च करो। किसे खर्च करें, किस पर खर्च करें? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रिश्तेदारों पर, यतीमों पर, मिस्कीनों पर, मुसाफिरों पर, साइलों पर और गर्दनों को छुड़ाने में। ये तमाम लोग जो मदद के मुस्तहिक हैं, किसी ज़रिए से उनके पास पैसा नहीं आता, इन तक तुम्हें पहुंचना होगा और ये नेकी का काम तुम्हें करने होंगे। नादार लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़कात मुकर्रर की गई है। और ज़कात से तीसरा मकसद हासिल करना ये है कि दीन की हिफाजत और नुसरत के लिए जो ज़रूरी मसारिफ हों उसे पूरे किए जाएं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वजाहिदु बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह, अपने मालों और जानों से अल्लाह की राह में जिहाद। पहले मकसद से तो इंसान की अपनी ज़ाती इस्लाह होती है और वो दोनों जहां की कामयाबी के लिए ये काम करता है, जिसके लिए कुरान में ज़कात ही नहीं अल्लाह ताला ने बार बार राह खुदा में खर्च करने की भी उसे तलकीन की है। बकिया 2 मकासद, नादारों की ज़रूरत और दीन के गलबे के लिए माल की ज़रूरत है। ये दोनों मकासद पूरे करने के लिए एक मुकर्रर हिस्सा लाजिमन साहब हैसियत लोगों को निकालना चाहिए। जो दिल की आमादगी के साथ ना निकाले, बहरहाल इस माल से इन 2 मकासद को हासिल तो किया जा सकता है। अगर दिल की आमादगी के साथ कोई निकालता है तो फिर जाहिर है इसका दिल माल की मोहब्बत में गिरफ्तार होने से भी बचा रहेगा। अल्लाह ताला ने कानूनी तौर पर कुछ हिस्सा मुकर्रर कर दिया है कि साहब हैसियत लोगों को ये ज़रूर अल्लाह की राह में खर्च करना होगा, जिसे हम ज़कात के निसाब की हैसियत से जानते हैं। सोना 7.5 तोले, चांदी 52.5 तोले, 5 ऊँट, 40 बकरियां, 30 गायें, तिजारती माल 52.5 तोले चांदी की मालियत के बकदर, इन सब पर अगर साल गुजर जाता है तो इस पर ज़कात वाजिब हो जाती है। अब ये ज़कात किसे दी जाए, इसके हकदारों को भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर बता दिया है। मैंने इब्तिदा में जो तिलावत की थी सूरह तौबा की आयत नंबर 60, जिसमें अल्लाह ताला ने ज़कात के 8 हकदारों का जिक्र किया है। फुकरा यानी वो लोग जिनके अंदर कोई जिस्मानी नुक्स हो, बुढ़ापा है या बेरोज़गार हैं या किसी वक्ती हवादिस की वजह से वो इस बात के काबिल नहीं हैं कि वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर सकें और वो मदद के मोहताज हो गए हैं। मसाकीन, ऐसे शरीफ लोग जो गरीब हैं लेकिन खुददार हैं और किसी से मांगते नहीं। आमिलीन अलैहा, ज़कात की वसूली और उसकी हिफाजत व किताबत के कामों पर जो मामूर है, इन लोगों को इस मद से इनकी मदद की जा सकती है, इन पर खर्च किया जा सकता है। मुअल्लिफतुल क़ुलूब का जिक्र किया गया है। ये उन लोगों पर खर्च करना है जो नए नए इस्लाम में आए हैं, इन पर अभी इस्लाम का रंग अच्छा तरीके से चढ़ा नहीं और इनके दिलों को इस्लाम से करीब करना मकसूद हो तो इन पर यह माल खर्च किया जा सकता है। और उन लोगों पर भी जो जोश अदावत में कुफ़ार से मिलकर इस्लाम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें कुछ माल देकर इस तरीके से तैयार किया जाए कि वो कम अज़ कम मुसलमानों के लिए बेज़रर हो।
پھر رقاب فرمایا گیا گردنوں کو چھڑانے کے لیے، یعنی آزادی دلانے کے لیے، غلاموں کو آزاد کرنا، یا پھر آج کسی بھی طریقے سے لوگ کسی جگہ پھنسے ہوئے ہوں، ان کو کسی پیسے کی مدد کے ذریعے سے وہ وہاں سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں، تو ان پر یہ مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ غارمین یعنی قرض داروں کو، لیکن ایک چیز کا ہمیں خیال کرنا ہوگا کہ قرض دار کس قسم کا ہے۔ فضول خرچی کر کے، اپنی زندگی میں بیجا ضروریات کا اضافہ کر کے اگر وہ مال کو خرچ کرتا چلا جائے تو ہمیں اسے اس فضول خرچی سے روکنا اور اس سے توبہ کرانا چاہیے، اور پھر اس کا قرض ادا کرنا اور آگے کے لیے ایسا نہ کرنے کی تلقین کرنا چاہیے، اور یہ قرض دار کو ہم قرض ادا کیا جا سکتا ہے۔ فی سبیل اللہ، دعوت دین کے فروغ کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کو اللہ کے راہ میں اس زکوٰۃ سے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں جنگ، قتال بھی ہے، زبان و قلم سے جہاد بھی ہے۔ بہرحال اللہ کے دین کے فروغ میں جو بھی کوششیں وقت اور زمانے کی ضرورتوں کے حساب سے کی جاتی ہیں، اس میں یہ پیسے خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ ابن السبیل یعنی مسافر، وہ مسافر خواہ اپنے گھر میں غنی ہی کیوں نہ ہو، مالدار ہی کیوں نہ ہو، لیکن مسافری میں اگر اسے کسی چیز کی حاجت پڑ جائے، ضرورت پڑ جائے، تو اس مال سے، زکوٰۃ سے اس سے مدد کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کو کسے دینا چاہیے؟ اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جن پر آپ کا نان و نفقہ واجب ہو، یعنی جو آپ کے تحت رہتے ہوں اور جو آپ کے شرعی طور پر وارث ہوں، میراث میں آپ کا حصہ پاتے ہوں، انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، باپ اپنے بیٹے کو اور بیٹا باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے ایک شخص اپنے باپ کو، دادا کو، پردادا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور ایک شخص اپنے بیٹے کو، پوتے کو، پڑپوتے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اور دوسری چیز، زکوٰۃ مسلمانوں کا حق ہے، کافروں کا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِكُمْ وَتُرَدُّ مِنْ فُقَرَائِكُمْ، وہ تمہارے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور تمہارے ہی فقیروں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ اور جس بستی کی زکوٰۃ ہے اسی بستی میں اگر وہ تقسیم کی جائے، یہ افضل ہے۔ ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس زکوٰۃ کو اجتماعی نظم کے ساتھ خرچ کرنے پر خوب زور دیا ہے۔ اسلام کے مزاج کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو ایک مضبوط اجتماعیت میں دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے اسلام کے مقرر کردہ احکام کبھی بھی آپ کو نظم اور اجتماعیت سے بے بہرا نظر نہیں آتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کر کے ان کو پاک و صاف کر دو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ ان کے مالوں سے زکوٰۃ کو وصول کرو۔ اور ایک دوسری چیز، زکوٰۃ کی مدات میں ایک مد یہ ہے کہ والعاملین علیہا، جس میں بتایا گیا کہ زکوٰۃ کی وصولی کے کام پر مامور لوگوں کے لیے زکوٰۃ میں سے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ آیت اور زکوٰۃ کی مد میں سے یہ مد، دونوں سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا حکومت کی طرف سے وصول کرنا، تقسیم کرنا اسلام کی اجتماعیت پسند مزاج کا عین تقاضا ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کو اجتماعی طور پر وصول کیا جانا چاہیے اور خرچ کیا جانا چاہیے، اور یہ اسلامی نظام معیشت کا بھی ایک مسلم دفعہ ہے۔ دوسری چیز، زکوٰۃ کے مقاصد میں غریبوں کا مفاد، دین کا دفاع بھی اس میں شامل ہے، اور یہ خطرہ ہے کہ کبھی مالداروں کا احساس فرض سرد پڑ جائے اور وہ غریبوں اور دین کا حق مارا نہ جائے۔ اسے قطعی تحفظ دینے کے لیے بھی اسے حکومت کی ذمہ داری قرار دیا گیا ہے۔ اسلامی حکومت اگر نہ ہو تو پھر یہ زکوٰۃ کا اجتماعی نظم کیسے قائم کیا جائے؟ اسلامی حکومت نہ ہو تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تنہا نماز نہیں پڑھتے، بلکہ ہم اپنے میں سے ایک کو امام مقرر کرتے ہیں، باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کے لیے بھی اگر اسلامی حکومت نہیں تو اسلام کا مزاج اجتماعی ہے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں اصولی ہدایتیں قرآن میں موجود ہیں، تو زکوٰۃ کا بھی ہم اجتماعی نظم کرنا چاہیے۔ بلکہ ہم غور کریں،
اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ انفرادی طور پر زکوٰۃ کو ادا کر کے ہم جو فائدے حاصل کر رہے تھے اس سے کئی گنا زیادہ ہم اجتماعی طور پر زکوٰۃ کو حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور صدقات کے لیے جگہ جگہ انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا ہے، یعنی خدا کی راہ میں خرچ کرنا۔ اجتماعی زندگی میں اجتماعی طور پر زکوٰۃ کو ادا کرنے کے کیا فائدے ہیں، اس کو سمجھے بغیر ایک انسان زکوٰۃ کو دلی آمادگی کے ساتھ ادا نہیں کر سکتا، اور انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ اس کے فائدے کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ کے ذمہ قرض حسنہ قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو کچھ دو گے اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے۔ وہ صرف تم کو اتنا ہی واپس نہیں کرے گا بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ واپس کرے گا۔ کیا زمین و آسمان کا مالک نعوذ باللہ آپ کا محتاج ہو گیا؟ کیا وہ بے حساب خزانوں کا مالک اپنے لیے آپ سے کچھ مانگتا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک فقیر سے لے کر ایک کروڑ پتی تک اس کے کرم کا محتاج ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس کی شان کریمی یہ ہے کہ وہ خود آپ کے فائدے کے لیے، آپ کی بھلائی کے لیے، آپ ہی کے کاموں میں خرچ کرنے کو فرماتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ خرچ میری راہ میں ہے، مجھ پر قرض ہے، میرے ذمہ بدلہ ہے، میرا احسان ہے، تم محتاجوں اور مسکینوں کو دو، وہ غریب کہاں سے تمہیں بدلہ دیں گے، میں ان کی طرف سے دوں گا۔ غریب رشتہ داروں کی مدد کرو، وہ احسان ان پر نہ رکھو بلکہ میں تمہارا احسان اتاروں گا۔ یتیموں، معذوروں، مسافروں پر خرچ کرو، اور ان کے ذمے جو کچھ ہو وہ میرے حساب میں لکھ ڈالو۔ وہ کریموں کا کریم، بادشاہوں کا بادشاہ۔ کوئی انسان اس بلند خیالی کا تصور بھی نہیں کر سکتا جس بلند خیالی کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کا مٹ مار دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاوا دیتا ہے۔ لیکن یہ بھی انسان کی فطرت ہے، خلق الانسان من اجل، وہ ہر چیز کا نتیجہ اور فائدہ جلدی دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان محسوسات کا بندہ ہے۔ روپیہ جیب میں ہے تو اسے نظر آتا ہے، بینک بیلنس میں اضافہ ہوتا ہے تو اسے نظر آتا ہے، اور وہ خوش ہوتا ہے کہ پیسے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن زکوٰۃ جب ہم دیتے ہیں تو ہمارے پاس سے پیسہ جاتا نظر آتا ہے۔ اسی لیے انسان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں تنگی محسوس ہوتی ہے، مگر وہ جانتا نہیں کہ وہ پیسہ جو خرچ کر رہا ہے اللہ کی راہ میں وہ کس طرح بڑھ رہا ہے، کتنا بڑھ رہا ہے، کتنے فائدوں کے ساتھ اس کے پاس واپس آ رہا ہے۔ اسی لیے ہمارے پاس ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر اس کی جو خود غرضانہ ذہنیت پروان چڑھ رہی ہے اسے سمجھنا اور اسے دور کرنا ہوگا۔ جب لوگوں کے اندر یہ ذہنیت پروان چڑھتی ہے، خود غرضانہ ذہنیت، تو تھوڑے اشخاص کے پاس دولت سمٹ کر اکٹھی ہو جاتی ہے، بہت سے لوگ بے وسیلہ ہوتے چلے جاتے ہیں، دولت مند اور دولت مند ہوتا جاتا ہے، غریب غریب ہوتا جاتا ہے، اور جس سوسائٹی میں غربت عام ہوتی ہے وہ طرح طرح کی خرابیوں میں مبتلا ہوتی جاتی ہے۔ ان کی جسمانی صحت خراب ہوتی ہے، ان میں بیماریاں پھیلتی ہیں، ان میں کام کرنے کی قوت کم ہوتی جاتی ہے، جہالت بڑھتی ہے، اخلاق گرنے لگتے ہیں، اور وہ اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ایک دن وہ بھی آتا ہے جب یہ انہی دولت مند لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں اور ان کے گھر بار لوٹ لیتے ہیں۔ اس طرح ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دولت کو آپ خرچ نہ کیے اللہ کی راہ میں تو انسان کو اجتماعی نقصان ہوتا ہے، اور جس نے دولت سینت کر رکھا وہ خود بھی برباد ہوتا ہے اور دوسروں کی بڑھوتری کے لیے بھی کوئی کام کر نہیں پاتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ دولت خرچ کریں، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کو ادا کریں، اپنا مال خرچ کریں، تو مثال کے طور پر ایک کمانے والے فرد کو اسے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے جس سے وہ اپنے کاروبار کو کھڑا کر سکے۔ اگر آپ اپنی دولت سے اس کی مدد کریں گے تو سماج میں ایک کمانے والے فرد کا اضافہ ہوگا، جس سے دولت پھیلے گی، جماعت کی دولت میں اضافہ ہوگا، اور سوسائٹی میں وہ ایک خراب انسان، ایک جرائم پیشہ انسان بننے کے بجائے وہ اپنی زندگی میں بہترین طریقے پر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک یتیم کی پرورش کر کے آپ اسے تعلیم دے کر اس قابل بناتے ہیں کہ وہ ایک بہتر انسان بنے، تو اس کے ذریعے سے ایک بہترین تعلیم یافتہ شخص اور اس کے تحت پلنے والے انسان ایک بہترین انسان بن کر نکلتے ہیں، ان کے علم اور اخلاق بہتر ہوتے ہیں، ایک اچھی سوسائٹی پیدا ہوتی ہے جس میں لوگوں کے اندر
پڑھنے لکھنے سمجھنے اور اپنی صلاحیتوں کو فروغ دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس کے بغیر اگر آپ انہیں چھوڑ دیں گے، ان کی مدد نہ کریں تو یہ بیکار جرائم پیشہ لوگ جو آپ ہی کے بستی میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چند جرائم پیشہ افراد ہوں گے اور آپ مالداروں کی جماعت محفوظ رہے گی، بلکہ اصل میں ہم دیکھتے ہیں کہ مالدار لوگ جب ہماری سوسائٹی میں سے ایسے زکوٰۃ نہ دیں تو ظاہر ہے ان کے درمیان میں ان کے گھروں میں پلنے والے بچے بھی جب بازاروں میں نکلتے ہیں تو یہی جرائم پیشہ بچے، نہ تعلیم نہ حاصل کرنے والے بچے اور کسی قسم کی مدد کے بغیر برائیوں مبتلا بچے، ان کی صحبتوں میں اگر یہ چلے گئے تو اس کے ذریعے سے آپ کے گھروں میں بھی وہ برائیاں پلتی بڑھتی اور پروان چڑھنی شروع ہوتی ہیں، گو کہ آپ کو اس کا جلدی اندازہ نہیں ہوتا۔ تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کو اجتماعی طور پر ادا کرنے سے نہ صرف ہماری اپنی ذات، ہمارے اپنے خاندان، بلکہ ہماری اپنی سوسائٹی کو فائدہ ہوگا اجتماعی زکوٰۃ سے، اور ہم اجتماعی زکوٰۃ ادا نہ کریں گے تو اس کے ذریعے سے بہت سارا نقصان ہمارا دنیا اور آخرت کا بھی ہوگا، اور انسانی سوسائٹی کو بھی اس کا نقصان ہوگا، جس کا ہمیں بھی خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو میری عزیز بہنوں، میں ان چند باتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اہم ترین فریضے کو اس کی حقیقی روح کے